अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो डिजिटल में आपका खैर मकदम है। आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अदबुल इख्तिलाफ़ पे। अदबुल इख्तिलाफ़ से मुराद एथिक्स ऑफ डिसएग्रीमेंट, कि आप किसी से भी डिसएग्री करते हैं तो कुछ मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, उसके एथिक्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, इस्लामिक हिस्ट्री में कुछ ट्रेडिशंस हैं, उसके दायरे में रह के और उन प्रिंसिपल्स पे बात करने के लिए हम कुरान मजीद का पहले सहारा लेंगे, फिर आप वसल्लम की सुन्नत व सीरत, फिर कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में हम बात करेंगे पाकिस्तान की, मुस्लिम वर्ल्ड की, और फिर साइबर वर्ल्ड के अंदर जो कुछ हो रहा है एथिक्स ऑफ डिसएग्रीमेंट से हट के, जो बिलो द बेल्ट जो कम्युनिकेशन हो रही है, जो वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है। हम सॉफ्टनेस से क्यों दूर होते जा रहे हैं। हमारा जब किसी से डिसएग्री करना हो तो उसमें बिलो द बेल्ट या अब्यूसिव लैंग्वेज या उसमें वायलेंस और हेट्रेड क्यों आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। मुआशरे से इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले आले इमरान कुरान मजीद के अंदर 139 नंबर वर्स के अंदर एक फार्मूला दिया गया, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम सच्चे मोमिन हो। तो डोमिनेंस जो गलबा मोमिनीन को अता किया गया, तो उनको कहा कि अगर सच्चे मोमिन हो, ट्रू ली जो है वो बिलीवर हो। बिलीवर, ट्रू बिलीवर का क्या मतलब है? जिसकी थॉट में, परसेप्शन में और जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान है। और मोमिन वो है कि उसकी प्रैक्टिसेस में भी वो ईमान छलकता हो। ये नहीं कि सिर्फ कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ने से बंदा मुसलमान तो हो जाता है। ईमान क्या है? ईमान वो है कि जो आपकी विजन्स हैं, जो आपकी परसेप्शंस हैं, इंटेंशंस हैं, वो आपके एक्शंस में भी शो हों, उसके एट्रीब्यूट्स में भी शो हों। आपकी चाल ढाल, आपका उठना बैठना, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका लोगों से रहन सहन, आपकी इक्तिसादियात, आपकी इकोनॉमी, हर चीज़ जस्टिफाइड है। अगर आप अदालत में बैठे हैं बहैसियत जज, तो वहाँ अगर आप इंसाफ पे फैसले कर रहे हैं तो आप मोमिन हैं। अगर आप हुक्मरान हैं, अपनी रियाया को सहूलियात दे रहे हैं और इस्लामाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हैं और पूरे मुआशरे में अल्लाह और उसके रसूल के दीन के गलबे की बहाली का काम कर रहे हैं, रेस्टोरेशन का, एहया का, तो आप मोमिन हैं। अगर आप एक आलिम दीन या स्कॉलर हैं और दीन की ट्रू स्पिरिट को नौजवानों में मकबूल कर रहे हैं तो मोमिन हैं। तो यानी वो एट्रीब्यूट्स आपकी सिफ़ात में झलकें। जब आप ताजिर हैं तो अगर चीज़ों को मिलावट से पाक रख रहे हैं तो आप मोमिन हैं। अगर आप 1 किलो दूध में 5 किलो पानी नहीं मिला रहे तो आप मोमिन हैं। अगर आप लाइन नहीं तोड़ रहे तो आप मोमिन हैं। ठीक है, डिसिप्लिन हो, तिजारत हो, इक्तिसादियात हो, दीनी मामलात हों, दुनियावी मामलात हों, दीन तो सारे का सारा सुपरमेसी है, वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक चलना। फिर फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में तफरका ना डालो। अब कितनी अच्छी लाइन कुरान ने ड्रॉ कर दी कि तफरका जो है वो इंतशार और इफ्तराक की अलामत है। ये जायज़ नहीं है, ये फॉरबिडन है, हराम है। मैं मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़ के कहूँगा, सोशल मीडिया पे बिलखुसूस यूज़र्स हैं, टिकटॉक के, इंस्टाग्राम के, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ये साइबर वर्ल्ड बनी हुई है, डिजिटलाइजेशन है, अब इससे जान छुड़ा नहीं सकते। लेकिन खुदारा जब कुरान ने वाज़ेह कमांडमेंट दे दी, वला तफर्रकू, तफरीका जो है वो इंतशार पैदा करता है, इफ्तिराक पैदा करता है, वो तोड़ता है जुड़े हुए दिलों को। इससे कुरान ने मना फरमाया। तो अल्लाह जब वाज़े तौर पे कमांडमेंट दे रहा है वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी अल्लाह की किताब है और सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इट इज़ वेरी सिंपल, उसको मजबूती से थामो, उसके अंदर डिट्रैक्शन का कोई एलिमेंट नहीं है। आप वसल्लम की सीरत भी जोड़ती है। फिर इसी को कुरान ने सूरह हुजरात जो चैप्टर 49 है कुरान मजीद का सॉरी, उसमें फरमाया इन्नमल मुमिनून इख्वा, जो हमारी एक आइडेंटिफिकेशन है मोमिनीन की, बिलीवर्स की, वो आपस में क्या है, उनकी पहचान क्या है? इख्वतुन, वो भाई भाई हैं। तो ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट कुरान ने दिया है, ये ब्रदरहुड सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह ने कह दिया। ब्रदरहुड का मतलब है कि कोई मुश्किल में है, उसकी मुश्किल को रिजॉल्व करें, उस पर तेल ना डालें। हमारा मसला ये है कि कहीं कोई क्राइसिस, मैंने अक्सर वीडियोज़ वायरल होती देखी हैं, कोई बंदा डूब रहा है, कोई लोग तमाशा बना के वीडियोज़ बना रहे हैं, तो इख्वा का वहीं पे आपने इख्वा को ज़िवा कर दिया। कुरान कहता है इन्नमल मुमिनून इख्वा, लड़ाई हो रही है तो मोबाइल हाथ में उठा के वीडियो नहीं बनानी, मामले को सुलझाना है। कहीं पे कोई ऐसी चीज़ वल्गैरिटी को देख रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हैं, एक तो पर वो आप मज़ीद फैलाएंगे, रेटिंग के चक्कर में डबल गुनाह होगा। तो आप वहाँ जाके उसको रोकें कि भाईजान ये जगह नहीं है, ये पब्लिक प्लेस है, अगर आप मियाँ बीवी हैं तो घर में जा सकते हैं।
تو طریقے ہیں، میتھڈولوجی ہے سینس میں. پرابلم یہ ہے ریٹنگ نے ہمیں اخوا کو ذبح کر دیا ہے. تو اخوا یہ ہے کہ جہاں پر برائی دیکھیں اس کو روکیں، یہ آپ کا فرض ہے، وہ پھر مزید انتشار اور افتراق کا باعث نہ بنے. ٹھیک ہے. پھر بعض مقامات پہ فرمایا کہ میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے اگر دو چیزیں تھامے رکھو. دو روایات ہیں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. کہیں فرمایا کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت. ٹھیک ہے. اب یہ دو چیزیں اہل بیت علیہ السلام کا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، وہ سارے کا سارا دور حضور کی کتاب و سنت کی تعلیمات کو پھیلانا تھا. تو اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، یہ یونٹی ہے. چاہے وہ اصحاب رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے جانثار ساتھی تھے، وہ در والے ہیں، ان کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھیں. اور گھر والے جو آپ کی فیملی ہے جن کے سامنے شریعت کے احکام نازل ہوئے، وہ اہل بیت ہیں. دونوں ہمارے لیے محترم قابل احترام ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے. آپ نے بریکٹ کر دیا. تو ایتھکس آف ڈس ایگریمنٹ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی امہات المومنین کے ہاں اختلاف ہوتے تھے اجتہادی موضوعات پر، مگر وہ دلیل کی بنیاد پر ہوتے، اور ایک فریق دوسرے کی دلیل کو تسلیم کرتے ہوئے یا واضح حدیث اگر کسی نے سنی ہے تو وہ وڈرا کر جاتا. کئی مثالیں ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم اس کو نہیں سیکھتے چونکہ کتاب کی حد تک اور آنکھ سجانے تک ہے، یہ پریکٹس میں لانے تک ہے. آپ وہ کانفلکٹس ان کو بڑھا چڑھا کے ارریلیونٹ جو ہسٹری نے آپ کو دیے ہیں اس پہ بحث مباحثہ کرتے ہیں. یونٹی کو مت چھوڑیں ورنہ آپ کی ہوا اکھڑ جائے گی، قرآن کہتا ہے، اور پھر دشمن آپ پہ غالب آ جائے گا. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے 3948، جو عصبیت پر مرا، جو عصبیت کا علم بردار ہو وہ ہم میں سے نہیں، اور جو عصبیت کا پر جنگ کرے وہ ہم میں سے نہیں، جس کی موت عصبیت پر ہو وہ ہم میں سے نہیں. آج پاکستان کے اندر بھی عصبی جماعتیں ہیں، عصبیت پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، فلانا موومنٹ، فلاں قوم. اس پر حضور علیہ السلام کا واضح فرمان ہے کہ یہ عصبیت پر جنگیں کرنا، لڑنا، یہ جہالت کی موت ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے بعد کوئی نہیں. ہماری شناخت پاکستان ہے، اور پاکستان کی شناخت اللہ اور اس کے رسول ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کتنی خوبصورت بنیاد ہے. پھر عصبیتوں میں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، قرآن نے اس سلسلے میں جو پرنسپل دیا ہے کہ ہم نے تمہارے قبائل اور گروہ اس لیے بنائے تاکہ تم پہچانے جا سکو. یہ تو آئیڈینٹیفیکیشن کے سمبلز ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. آپ کا کریکٹر جو ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، جو معاشرے میں امن کا پیکر ہے. تو آئیڈینٹیفیکیشن اللہ رسول کے نزدیک تو یہ ہے. پھر کس قسم کا اختلاف؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ مومنوں کو آپس میں رحم کرنے، محبت رکھنے اور مہربانی کرنے میں ایسا پائیں گے جیسا ایک بدن ہو، باڈی، جس کے ایک آرگن کو اس کو تکلیف پہنچے تو پورے جسم کے اعضاء بے خوابی، بے تابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث. تو آرگن کیا ہے؟ آرگن یہ ہے مومنین، وہ ان کے ایک باڈی کے حصے پہ ڈسٹربنس ہو، جیسے جسم کا ایک پھوڑا نکلے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. تو ایک مومن کا اگر درد نہیں سمجھتے تو اٹ مینس کہ آپ اخوا نہیں ہیں. اخوا کے دائرے میں وہی ہے جو ان کے فائنینشیل ریسورسز، جھگڑے وہ سالے مینیج کرے، ریزالو کرے. پھر دوسرے مقام پہ فرمایا مضبوط عمارت. عمارت کی ایک اینٹ ہل جائے تو باقی ڈگمگانے جولٹیڈ ہوتی ہے. تو اپنی عمارت کو مضبوط رکھنا ہے. کأنہم بنیان مرصوص، جیسے صف بندی میں نماز میں سارے ایک ہوتے ہیں. اب مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا کہ کسی مزدور نے کو کسی نے کہا تم پچھلی صف میں چلے جاؤ، آگے میں بیوروکریٹ کھڑے ہوں گے، سیاستدان کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے ایرسٹوکریٹ جرنلسٹ کھڑے ہوں گے؟ نہیں. جب مسجد میں آتے ہیں تو گریڈ 21ویں والا اور جس کا ایک گریڈ بھی نہیں ہے دنیا میں، وہ ایک صف میں ہوتے ہیں. بلکہ کئی دفعہ آپ کا امام جس کا کوئی گریڈ دنیا میں نہیں ہوتا، وہ ویل آف نہیں ہوتا، وہ آپ کی امامت کرواتا، اس کا گریڈیشن اللہ کے نزدیک کیا ہے یہ میٹر کرتی ہے. آپ نماز میں بالکل ایک ہوتے. ایک مزدور، عام آدمی، دہاڑی دار، پھٹے پرانے کپڑے، وہ بھی وضو کر کے پہلی صف میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے. ایک بڑا انجینئر، ایک بڑا ڈاکٹر، ایک بڑا ڈائریکٹر، وہ بھی شاید تیسری چوتھی صف میں کھڑا. جسے اقبال نے کہا نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو اللہ کی بارگاہ میں جب آپ جاتے ہیں ہاتھ باندھ کے، امام غزالی نے فرمایا تھا نا کہ یہ سیکھا کریں کہ نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، مجرم لگاتا ہے توبہ، یعنی آپ کی ابتدا توبہ، آپ جو کچھ کیا اس سے پہلے مولا معاف فرما، عاجز بن. پھر ہاتھ باندھتے ہیں ایسے، تو یہ ایک مجرم عدالت میں پیش ہوتا ہے ہتھ کڑی لگا کے. تو اللہ کی بارگاہ میں ہتھ کڑی لگا کے اپنے آپ کو پیش کرتے کہ میں تو مجرم ہوں، اب تو ہی ہے بخشنے والا.
پھر جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو امام غزالی نے فرمایا جب جھکتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ میں کندھوں پہ غریبوں اور ناداروں کا بوجھ اٹھاؤں گا اس کے بعد. نماز کے ایکسٹرنل جو امپیکٹس ہیں یہ سجدے میں جاتے ہیں ناک اور پیشانی عزت اور شہرت کی علامت خاک میں ملاتے ہیں, میں کو ذبح کرتے ہیں, سیلفشنس کو, خود پسندی کو ذبح کر کے آپ خود اعتقادی کو پیدا کرتے ہیں, آپ خودداری بیدار ہوتی ہے. خودداری تب آتی ہے جب آپ کی میں ختم ہو جائے. جب میں ختم ہو گئی سجدے میں پھر کوئی فرقہ پرستی نہیں رہی. تو اس کا مطلب ہے سجدہ کر کے بعد پھر لڑائی کی, پھر دھوکہ کیا, اس کا مطلب ہے آپ نے سجدے کی مقصدیت کو نہیں سمجھا, نماز کے پرنسپلز کو نہیں سمجھا, اس کے اسپریچول ایسنس کو نہیں سمجھا. اگر صرف نماز پہ اگر ہم چلے جائیں تو یہ فرقہ واریت ڈس ایگریمنٹ تو ویسے ہی ختم ہو جائے, اس کی ایتھکس کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو اللہ نے بھی تنوع رکھا ہے, ایک انسان ایک شکل کا نہیں ہے, ایک رنگ نسل کا, پرابلم ہو جاتا. تنوع کا مطلب ہے ایک تو کلرفل ڈائیورسٹی ہوتی ہے. آپ یہاں پہ یہ میرے پاس ایک گلدستہ ہے, ایک کلر کے پھول ہیں اس میں, گرین کلر ہے, آرٹیفیشل ہے ویسے, تو یہ ایک ہے. اگر اس میں بلو بھی ہو, ریڈ بھی ہو, وائٹ بھی ہو تو کتنا ڈائیورسٹی آ جائے گی, ایک کلرفل بنچ بن جائے گا, خوشبو بھی مختلف ہوگی. تنوع جو ہے نا وہ ضروری ہے ایز اے اختلاف حسن اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. تو اختلاف جو ہے ڈائیورسٹی وہ ضروری ہے, لیکن اس کے کچھ ایگریمنٹس اور ایتھکس ہوتے ہیں. میں آپ بتا دوں توحید اور رسالت, یونٹی ایک, اللہ رسول, قرآن ایک. پھر میں آپ کو بتا دوں جنازہ, جنازے میں کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ سرخ رنگ کا کفن ہو, سبز رنگ کا ہو, یا بریزے کے, یا آپ کا جو ہے لائم لائٹ کے, یا بائی دا وے, یا جے ڈاٹ کے برانڈ کا کوئی کفن جی وہ لے آئیں, مہنگا تو نہیں, سب کا کفن ایک جیسا وائٹ رنگ کا. اب مجھے بتائیں کوئی ایسی قبر ہے کہ جس میں کوئی کہے نہیں جی محل بنا کے قبر میں رہوں گا, 2 گز زمین ہوتی ہے ایک جیسی, نہ وہاں پلاٹ. تو پروٹوکول ختم ہو جاتا ہے مرنے کے بعد, جہاں حقیقی لائف شروع ہو جاتی ہے برزخ کے بعد. جب ہمیں پتہ ہے وہاں جانا ہے جہاں پروٹوکول نہیں ہے, آگے نہیں ہے, وہ اس کا پروٹوکول ہوگا جو یہاں پہ اللہ رسول کے مطابق زندگی گزارے گا. پروٹوکول تو وہاں پتہ چلے گا. تو قبر میں ایک, جنازہ ایک ڈریس ہوتا ہے. حج کے موقع پر وائٹ ایک قمیض انسلی پہنتے ہیں آپ, یونٹی, سمبل آف یونٹی, ٹھیک ہے. نماز میں آپ ایک ہوتے ہیں. زکوٰۃ بڑوں سے لی جاتی ہے, چھوٹوں کو دی جاتی ہے, یہ اسلامی نظام ہے, سب پہ نہیں ٹیکس لگتا. پھر صوم, روزہ سارے رکھتے ہیں, چاہے امیر ہے غریب ہے, وقت افطار ایک ہے, ٹھیک ہے, اس میں بھوکا پیاسا سارا. پھر باس بعد الموت جہنم, اس وقت ریوارڈ کا پتہ چلے گا. تو ہمیں چاہیے کہ رخ جیسے ایک ہے قبلہ کی طرف, اپنی ڈائمنشن ایک, اللہ نے یونٹی رکھی ہے ہر چیز کے اندر, ڈسکرمنیشن نہیں ہے. قبلہ ایک ہے, قربانی ایک ہے. تو تفاوت اور یہ ڈسکرمنیشن اور ڈائیورسٹی اس میں رہتے ہوئے ہمیں کچھ ایتھکس رکھنی چاہیے. جب آپ کسی سے اختلاف رکھتے ہیں تو پرنسپل پہ, اصول پہ اختلاف کریں, ذات پہ نہ کریں. میں کئی دفعہ کوئی پوسٹ لگاتا ہوں, پچھلے دنوں آخری بات کر رہا ہوں, میں نے ایک پوسٹ لگائی, عنقریب پاکستان ایک گریٹر پاکستان بننے جا رہا ہے. یہ ٹویٹر ایکس پہ بھی اور فیس بک پہ بھی. اب اس پہ نیچے کمنٹس آ رہے ہیں, مجھے حیرت ہے. بات میں نے کی اور پازیٹیو کی کہ عنقریب پاکستان گریٹر پاکستان بنے گا, انشاءاللہ خوشحالی آئے گی, سب مل جل کے یونٹی کی بات کریں گے. تو لوگوں نے بلو دا بیلٹ بھی کمنٹ دی, اپنی اپنی سیلف ایکسپلینیشن. بھائی جو بندہ بات کر رہا ہے پہلے اس سے تو پوچھیں اس کا مطلب کیا ہے گریٹر پاکستان. ماشاءاللہ اچھی بات ہے, کیسے بنے گا ہم بھی چاہیں گے. لوگ بے دھڑو نہیں بنے گا, یہ خواب خیالی ہے, خواب خرگوش ہے. مطلب آپ سٹڈی نہیں کرتے, فیس بک فلاسفر نہ بنے. میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا, کتاب اب بھی میں یہ نوٹس لیتا ہوں, روزانہ 3-4 گھنٹے مطالعہ کر کے آتا ہوں. جو لوگ مطالعہ کر کے نچوڑ کر کے آتے ہیں ڈیلی, جن کا سبجیکٹ ہے, خدا را اپنی ایک پوسٹ کے ذریعے ساری چیزوں کو بہا کے نہ لے جایا کریں. اسلام کے اندر ڈائیورسٹی ہے, ایتھکس ہے, وہ پرنسپل پہ ہیں, دلیل کی بنیاد پہ. تو اپنی دلیل کی بنیاد پہ کسی سے اختلاف کریں, اس ذات سے نہیں کریں, پرنسپل پہ کریں. اس سے معاشرے میں ایک کولیکٹیو وزڈم ایولوشن جنم میں آئے گا. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر آپ کی ایجوکیشن کے لیے ہم اس طرح کے ٹاپکس لے کے آئیں, تاکہ یوتھ بھی, ہماری نوجوان نسل بھی اس پر عمل پیرا ہو, اور پاکستان ایک خوشحال, باوقار اور امن پسندی کی علامت بن سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.